बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, काबुल फॉल के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की अफगानिस्तान में 20 साल जंग का खात्मा तो हुआ, मगर उसके साथ साथ मसाइल और कुछ सवालात का अंबार भी छोड़ गया। अफगानिस्तान के इनखलास के बाद की जो सूरत हाल है, वहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं, उनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो इंटरनेशनल जो खबरें हैं, जो अखबारें हैं, उनकी अगर आप शाह सुर्खियाँ देखें तो वो भी बहुत कुछ बताती हैं। उसके अलावा यूएन की जो तंजीमें वहाँ काम कर रही हैं, बैनुल अक़वामी इदारे वहाँ काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी वहाँ पर से बहुत सी बिटर रियलिटीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। वो मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले चुका है। लोगों की हालत ज़ार के बारे में वो हमें बता रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं बच्चे वहाँ पर, अद्वियात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका है, फिर मुंजमद असासों की बहाली न होने की वजह से भी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जिसका उनको सामना है। ये वो सवालात हैं जो अपनी जगह जवाब तलब हैं, और ये सवाल भी बहुत अहम है कि आखिर ये मसाइल कब हल होंगे और कैसे हल होंगे। पेशरफ जारी है, लेकिन जिस तेज़ी की हम उम्मीद रख रहे हैं वो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो। इसके अलावा कुछ और सवालात भी हैं जो अमेरिका के अपने अंदर से उठ रहे हैं, उसके अलावा आलमी बिरादरी की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं। वो है अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से, जो कि उसके अफ़गानिस्तान में रही, और अब आगे क्या अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, उसके मुस्तकबिल साजी के हवाले से अफ़गानिस्तान में अमेरिका का क्या किरदार रहेगा। अमेरिका क्या अपने मुफादात की तकमील के बाद अब इस खत्ते में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या मुफादात के पूरे होने के बाद उसने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इसी चीज़ों का अहाता करें और इस पर बात करें। मैं अपनी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी अरशद यूसुफजई साहब को, सीनियर हैं। वेलकम कहती हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी रही है गुज़श्ता एक साल में तालिबान के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि उनकी पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके, उसमें शिफ्ट आया है? जी, मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी में शिफ्ट कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, और वही एक ट्राई किया जा रहा है कि बस अपने रिसोर्सेज को, अपने लोगों को फ़िलहाल बचा लो और अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। यही इशू 9/11 के वक्त आया था, यही मसला जब यूएसएसआर को शिकस्त हुई थी उस वक्त आया था, और यही इशू हमारे साथ पाकिस्तान में भी ब्रिटिशर्स ने किया था तकसीम के वक्त। मैं समझता हूँ कि जो भी वेस्टर्न्स हैं वो जहाँ पर इन्वेजन करते हैं, जहाँ पर उनके मफादात होते हैं, अपने मफादात हासिल करते वक्त जो वो सोचते हैं, तो उनकी अवलीन तरजीह ये होती है कि अपने लोगों को हिफाजत दी जाए, और यही चीज़ अफ़गानिस्तान में चलती आ रही है। पिछले 20 साल में 2001 से लेकर 9/11 के बाद से लेकर दोहा के मुआहदे तक यही बात हुई कि अमरीकियों ने अपना सारा फोकस अपने लोगों की हिफाजत पर, नेटो फोर्सेस की हिफाजत पर लगाए रखा था, और डेवलपमेंट पर कोई सोच नहीं थी, कोई पॉलिसी उसके लिए ऐसी ख़ास नहीं थी। और अब जब तालिबान हुकूमत में आ चुके हैं, अमेरिका ने अपने लोगों को निकाल लिया वहाँ से, अपने मफादात, अपने जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बचाने की कोशिश जो उन्होंने की, उसमें जितनी कामयाबी हासिल कर ली वो हासिल कर चुके हैं, और अब कोई इतनी तवज्जो अफ़गानिस्तान को नहीं दे रहे जितनी देनी चाहिए थी। एक इसमें दूसरा जो अंसर है वो ये है कि डायरेक्ट इंगेजमेंट अभी तक इतनी कोई ख़ास है नहीं। जो भी अमरीकी बात कर रहे हैं तालिबान से, वो आया या तो पाकिस्तान के ज़रिए से हो रही है, या कतर के ज़रिए, या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी जाहिर करती है कि उनका इतना इंटरेस्ट अभी तक नहीं डेवलप हुआ इसमें। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए तालिबान एक हकीकत है, उनकी वहाँ हुकूमत है, आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। जब दोहा में उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, दूसरी तीसरी जगह पर उनके बारे में बात हो सकती है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, या और मामला, तो उनसे डायरेक्ट बात करने में क्या हर्ज है, उनको रिकॉग्नाइज करने में क्या, कौन सी रुकावट है? जी, एक तो बड़ा मसला इसमें यह है कि अमरीकी अपनी शिकस्त को तस्लीम तो कर चुके हैं दोहा मुआहदे में, लेकिन वो अभी तक इसको दिल से मान नहीं रहे। तालिबान को अगर वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो उनको एक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि अपने दुश्मन को हमने रिकग्नाइज़ कर लिया, और वो आके उनके साथ हम बराबरी की सतह पर बात कर रहे हैं। दूसरे इसमें एक अहम नुक्ता जो ये है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमने तालिबान को रिकग्नाइज़ कर लिया तो इनको एक मौका मिल जाएगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, अपने आप को मनवाने का, और अमेरिका चाहता है कि इनको जितनी तकलीफ़ मिल सकती है फ़िलहाल मिले। बज़ाहिर वो इस तरह कर रहे हैं कि तालिबान एक नाकाम हुकूमत साबित हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते। सर, वो लेकिन इसके साथ
جی وہ طالبان کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہ رہے یا انٹرنلی پریشرائز بہت ہیں، ٹیکس پیئر اپنے پیسے کا حساب مانگتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان پہ پریشر زیادہ ہے یا وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ میرے خیال سے وہ طالبان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، طالبان کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے بھی تو آپ ہماری باتیں مانیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے۔ ایک قسم سے وہ طالبان کو اپنے ماتحت بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی چلتی رہے، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ طالبان اگر ہمارے ساتھ یا یورپی ملکوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو اس خطے میں، اس ملک میں اسپیشلی پھر امریکہ مخالف جو گروپ ہے یا جو سائڈ ہے، چین اور روس، ان کو پھر اتنی اہمیت نہ دی جائے جتنے امریکہ اپنے لیے چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر۔ اشرف صاحب ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اپنی کانگریس ہے، سینٹ ہے، یا اس کے جو بہت ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ امریکن فارن پالیسی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا موجودہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی حساب لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس حساب کے اندر، چونکہ وہ ایک فیلڈ پالیسیز تھی جس کا مختلف جو ہے اس کے اپنے آڈیٹر جنرل سگاز کی رپورٹ میں یہ ذکر ہو چکا کہ امریکہ نے غلط پالیسی کی، اوور سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھے، تو اب وہ اس فیلئر کا الزام کسی ملک پہ ڈالنا چاہیں گے، اور سب سے بڑا ملک جو ان کے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، بدقسمتی سے پاکستان نے جتنا سپورٹ امریکہ کو کیا ہے، جتنا سپورٹ یورپین ممالک کو کیا ہے اس جنگ میں، وہ کسی اور نے نہیں کیا، اور پاکستان کو ان کا ڈیو شیئر تو کیا، اس کو ریکگنیشن بھی نہیں مل رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی وہ مانتے، پاکستان کی وہ تعریف کرتے، پاکستان کو اپنے ساتھ ایک ساتھ بٹھاتے، ان کو ایک امپورٹنٹ سٹیٹ کا درجہ دیتے، بجائے اس کے وہ پاکستان کو ہی بلیم کرتے آئے ہیں۔ امریکہ کے لیے اگر یہاں پر 20 سال رہنا ممکن تھا تو اس میں ایک اہم عنصر پاکستان کی سپورٹ بھی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نہ تو اپنے ان سارے احسانات کو کیش کرا سکا ہے ابھی تک، اور نہ ہی امریکی ہمارے احسانات کو مانتے ہیں، اور نہ وہ اس احسان کے بدلے میں ہمیں ریکگنیشن دیتے ہیں۔ البتہ پاکستان پر اگر وہ پریشر ڈالتے ہیں، اگر پابندیوں کی بات چلتی ہے، اگر ہمارے خلاف وہاں پر پولیٹیکل جو بھی ایٹماسفیئر بن رہا ہے، تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جو طالبان پر ابھی تک رول چل رہا ہے یا ان کے ساتھ ہمارے باتیں چل رہی ہیں، ان کو ہم کم از کم اور کنونس کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن سر۔ ارشد صاحب میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر خطے کے حالات خراب ہوتے ہیں، بالخصوص افغانستان اور پاکستان میں، تو اس کا براہ راست اثر امریکہ پر پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اب امریکہ کے مفادات ختم ہو چکے ہیں تو دلچسپی نظر نہیں آ رہی، تو اگر پھر دوبارہ یہ حالات خراب ہوتے ہیں جو اس وقت وہاں پر افغانستان میں معاملات چل رہے ہیں، تو اب امریکہ متاثر نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ متاثر ہوگا ضرور، اور اسی لیے امریکہ کی جو ایک اہم کنسرن ہے، یا ان کو جو ایک خدشہ لگا ہوا ہے، جو طالبان سے وہ ہر میٹنگ میں تقریباً اس کا ذکر کرتے آئے ہیں، وہ داعش کو ختم کرنا ہے۔ ISKP سے ان کو خطرہ ہے، اور دوسرا جتنی معلومات امریکہ کی ہیں یا اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ دوبارہ افغانستان میں ری گروپ ہو رہا ہے، اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو امریکہ کا افغانستان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ القاعدہ کو ختم کر سکیں، جو وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں۔ تو ان کو اس سے ظاہر خطرہ لاحق ہوگا۔ امریکہ کو بس یہی ایک کنسرن ہے کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ اس پر کوآپریشن کریں، ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، اس میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکیں، جو ابھی تک طالبان نے اس بات کو نہ مانا ہے۔ سر، داعش کے خلاف طالبان حکومت شروع دن سے خود بھی کاروائیاں کر رہی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ داعش ایک خطرہ تو ہے، لیکن اگر جب تک حکومت وہاں پر مضبوط نہیں ہوگی، جب تک اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ایسے عناصر کا کلا کما تو نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اس طرف ان کو ختم کرنا ہے یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ تو ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے جس کو لے کر طالبان ہر میٹنگ میں یہی بات کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی اس مہینے کے شروع میں دوحہ میں باتیں ہوئی ہیں امیر خان متقی صاحب کی ٹام ویسٹ کے ساتھ، جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں، اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ طالبان اس کے لائق ہیں، وہ کیپیبل ہیں کہ وہ داعش کو ختم کر سکیں، لیکن ان کو سپورٹ چاہیے، وہ سپورٹ جو امریکہ نے اس پر پاؤں رکھے ہوئے، جو انہوں نے ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں، کیونکہ طالبان ایک طرف تو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو بہت سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ تو اگر امریکہ نرمی کا اظہار کرے، وہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو الاؤ کرے، طالبان کے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔
سر سینکشنز تو انہوں نے کچھ نرم بھی کی ہیں، سینکشنز پہ کچھ انہوں نے خاتمہ بھی کیا ہے پابندیوں کا، لیکن جی بالکل قراردادیں بھی پاس کی ہیں اس حوالے سے تاکہ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے ان سے نمٹا جا سکے. منجمد اثاثوں والی حقیقت اپنی جگہ ہے، مستقبل قریب میں آپ کو کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ انفریز ہو جائیں گے اثاثے اور یہ افغانستان کے مسائل حل ہوں گے؟ بہت بڑی رقم ہے یہ تو. جی رقم تو بہت زیادہ ہے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ امریکہ آہستہ آہستہ اپنے رویے میں نرمی دکھائے گی، کیونکہ ان کو ایک مسلسل پریشر کا سامنا اس جانب سے بھی ہے جو لوگ امریکہ کے ساتھی تھے، یعنی ویسٹرن جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ اس کا اندازہ ان کو ہو چکا ہے کہ اگر ہم مزید طالبان کو پریشرائز کریں گے، مزید ان کو ہم امداد نہیں دیں گے، اس امداد کو روکے رکھیں گے تو افغان عوام سفر کریں گے. اور آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیں کہ UNDP کی اسٹیمیشنز سپٹمبر کے اوائل میں تھی کہ تقریباً 21 ملین کے قریب افغان عوام جو ہیں، بچے عورتیں سب ملا کر، یہ انتہائی سخت حالات سے ان کا سامنا ہونے جا رہا ہے. اور اب وہ ان 2 مہینے میں گزشتہ 21 سے 24 ملین تک پہنچ چکا ہے. تو امریکہ کے رویے میں نرمی ضرور آئے گی میں سمجھتا ہوں. اور جو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پچھلے ہفتے جو ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، اس سے اتنی کم از کم ایک آسانی یا سہولت پیدا ہوئی ہے کہ افغانستان میں 160 کے قریب جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، ان کے لوگ مکمل طور پر آرام سے بیٹھے تھے، ان کو کوئی کام کرنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ ایک تو افغانستان کی حکومت اور افغانستان انلسٹڈ کنٹری تھی، تو ان میں وہاں پر ہیومینیٹیرین کام کرنا پھر لیگلی ان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا تھا، جو 1 سال کے لیے وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں پر کام ہوگا ہیومینیٹیرین، پھر طالبان اس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کریں گے. اس کو لے کر پھر یہ امریکہ سے طالبان خود بھی اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی کہہ سکیں گی کہ اب ہم ان پہ تھوڑا بہت اعتبار بڑھا سکتے ہیں یا اس کو سکیل اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ارشد صاحب، پوائنٹ ٹیکن. ارشد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے ہمایوں صاحب نے کہا کہ امریکہ کو ہم مائنس تو نہیں کر سکتے، یہ بات تو ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن امریکہ جو ہے طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا. اگر امریکہ پہل نہیں کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر دوسری آپشن کیا ہے؟ کوئی اور ہے جو لیڈ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ معاملہ یہیں پر اٹکا رہے گا، کیونکہ امریکہ کا ظاہر ہے ہم مائنس تو نہیں کر سکتے، اور امریکہ خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ پھر سارا میدان جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے لیے کھلا رہ جائے گا. تو وہ یہاں پر رہنا چاہیں گے، لیکن کیپیسٹی وہ اپنی کم رکھنا چاہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ریکگنائز نہیں کرتے تو پھر کوئی بھی یورپین ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کرے اور وہ آ کر سب سے پہلے چائنا کے کردار کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ چائنا پازیٹیو کھیل رہا ہے یہاں پر، لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ وہ بھی بڑے کاشیسلی یہاں پر کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اور چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ رہے اس خطے میں، کیونکہ اگر امریکہ نکلتا ہے تو ان کی نظر میں پھر یہ ہو جائے گا کہ کولڈ وار کی طرف جائیں گے، یا اس کو ایک آئسولیشن مل جائے گی افغانستان کو، اور وہ پھر رشیا اور چائنا کا اپنا گیم ہو جائے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا رہنا ضروری ہے تاکہ ان کے رہتے ہوئے چائنا اور رشیا ایک اہم رول پلے کر سکیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ طالبان کو منا سکتے ہیں، ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں. جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بارہا کہا جاتا رہا کہ پاکستان ان پر اثر و رسوخ نہیں رکھتا، بات چیت تو کی جا سکتی ہے لیکن ان پر دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. اور یہی بات ہم نے دیکھی کہ جب کابل فال ہوا تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑی کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے، جو امریکہ جس کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس حد تک انفلوئنشل ہے؟ جی پہلی بات جو آپ نے کہی ذبیح اللہ مجاہد کی بات بالکل صحیح ہے، اور میری ان سے جو ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ اور جتنے اہم لوگوں سے میری ملاقات ہوئی افغانستان میں، سب پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور عزت اور احترام کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت افغانستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. ان کے خاندان یہاں پر اس وقت رہے ہیں جب بیسر سامانی تھی، جب دنیا ان کو قبول نہیں کرتی تھی. تو اس کو لے کر اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا اثر ہے.
اثر اس سینس میں ہے کہ وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستانی عوام سے ان کو محبت ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا کو لے کر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ چند ایک لوگ اگر نیگیٹیولی بولتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوورآل افغانستان میں آن دا گراؤنڈ لوگ افغانستان کے پاکستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا سیکنڈ ہوم ہے۔ اب رہی بات یہ کہ امریکہ جو کہتا آیا ہے کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک اسپیشلی ان پر اثر و رسوخ ہے، یا جو کندہار گروپ کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں، کندہار کی طرف سے، ہیلمند کی جانب سے جو طالبان فائٹرز ہیں ان کے جو بڑے ہیں، تو وہ اس تک صحیح ہے کہ یہ پاکستان میں رہے ہیں چھپ کر، یہاں پر وہ ٹرائبل بیلٹ میں جہاں پر بھی تھے تو کوئٹہ وغیرہ میں، چمن میں، اور وہ لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ تھے پاسٹ میں بھی، اب بھی کچھ ان کے روابط ہیں، اور وہ پاکستان کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں، پاکستان کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے خیر کی بات آئے گی، خیر دونوں سائڈ پہ ہوگا۔ تو اس سینس میں تو ہے، اس سینس میں تو کافی حد تک پاکستان کا اثر اس لیے کہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن جو آپ نے ایک بات کہی، اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے کہ افغان عوام کو، افغانستان کے طالبان کو کوئی بائی فورس بینڈ نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے، بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا، جو انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے تو طالبان باتوں سے مان جاتے ہیں، لیکن زبردستی آپ ان سے ایک بات آج تک نہیں منوا سکے، اور وہ ہم 2014 سے جب وہ بوبی براگڈل کا مسئلہ چل رہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ کاش یہ امریکہ اس بات کو جان کر اور مان کر آگے جانے کی کوشش کرے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ ڈائلاگ سے، بات چیت سے مان جاتے ہیں، پریشر سے نہیں۔ ارشد صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے طالبان کے حوالے سے، تو ہمارے صاحب نے فرمایا اور نقیب صاحب نے کہ بہت کم وقت ملا ہے ان کو اور تھوڑا اور وقت دیا جانا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت اپنی عوام کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے، ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کی وہاں پر اپنی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قانونی حیثیت کو پہلے وہاں پر ظاہر کریں اور اس کے بعد پھر عالمی برادری جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ معاملات آگے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پیش رفت اس میں ہو رہی ہے، اگرچہ لوگوں کے ریزنٹمنٹس بڑھ رہی ہیں، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے میرے سینئرز جہاں پر بیٹھے انہوں نے بات کافی حد تک کی ہے کہ ریزن وہی ہے کہ جو لوگ اس کو چھوڑ کر گئے ہیں اب وہی چاہے آ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، وہ فنڈنگ کریں، تب معاملات اچھے ہوں گے۔ اگر آپ سیکیورٹی کی بات کرتی ہیں تو افغانستان میں اس طرح حالات پہلے نہیں تھے جو اب ہیں۔ آپ بغیر کسی خوف و خطر کے دن رات پھر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ طالبان نے جتنی کوشش کی ہے آج تک، ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک یہ کوشش بھی کی کہ 2-2 مہینے کی سیلریز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں بہت سے لوگوں کو، بہت سے اداروں میں۔ تو یہ سب وہ اپنے اس محدود فنڈنگ میں، محدود وسائل میں کر رہے ہیں، اس سے کافی لوگ انکریج ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشو جو مین چل رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے دو افغانستان کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہے اور لڑکیوں کی تعلیم۔ تو بالکل طالبان کے کئی سینئرز اس پر بات کر چکے ہیں کہ اتنی جلدی ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ 6 مہینے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور 6 مہینے میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ کھل چکے ہیں، لڑکیوں کے لڑکوں کے سب کھل چکے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کو چلائیں یا گورنمنٹ جو فنڈڈ سکولز ہیں ان کو چلا سکیں۔ اس کے علاوہ موسم کا بھی کافی کرنا دھرنا ہے، تو وہ الگ ایک ایشو ہے۔ وومن امپاورمنٹ کی بات جب آتی ہے تو وہ ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں فیمیل، ان کو الاؤ کیا ہوا ہے شروع دن سے، پاسپورٹ کے امیگریشن کے عملے میں ٹیچرز بھی جو ہیں، یہ سب لوگ یہاں پر فیمیلز اپنا کام کر رہی ہیں، کسی کو نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ارشد یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنے قیمتی آگاہ کیا۔ بہت شکریہ نقیب صاحب، آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں امید یہی ہے کہ عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور دیگر ممالک اپنا کردار کھل کر ادا کریں گے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے عوام کو مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ جو وہاں پر حالات ہیں، برف باری کا موسم ہے، غذائی قلت ہے، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بچوں کو شدید مشکلات کا درپیش ہیں، بزرگ ہیں وہاں پر، خواتین ہیں، جس طرح کے وہاں حالات ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فی الفور ان کی مدد کی جائے تاکہ جو المیہ جنم لے چکا ہے وہ مزید آگے نہ آ جائے۔ آپ ساتھ رہے، شکریہ، اللہ نگہبان۔